22 जमादिल उखरा खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी नबियों के बाद अगर सबसे अफजल कोई हस्ती हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनका यौम विसाल इस महीने में है। एक शादी की महफिल है, ख़ानदान के लोग जमा हैं। आइए सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से कुछ ऐसी बातें जो हम अपनी लाइफ में, अपनी हैबिट्स में इम्प्लीमेंट करें तो फैमिली भी अच्छी गुजरेगी, लाइफ भी अच्छी गुजरेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो जो लोग कामयाब होते हैं उनकी आदतें लोग मालूम करते हैं कि बताओ तो सही, कामयाब लोग हैं, इतना नाम है, इतने मशहूर हैं, इतना पैसा बना लिया, ऐसा क्या करते हैं जो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स मिली हैं? बहुत सारी बुक्स आती हैं, आज इंटरनेशनली लोग सुना है कोर्सेज करते हैं कि 7 हैबिट्स, जनाब कामयाब लोगों की 7 आदतें। तो क्यों उनकी आदतें नहीं पढ़ते जो वाकई कामयाब हैं, जो अल्लाह के भी प्यारे हैं, अल्लाह के हबीब के भी प्यारे हैं। एक पहले हदीस पाक सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वाकई किसी की आदतों को पढ़ना है ना, अगर वाकई किसी के फुट स्टेप को फॉलो करना है तो सिद्दीक़ अकबर इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल। आपके बारे में पहले एक हदीस सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अच्छी खसलतें 360 हैं, 360 अच्छी खसलतें हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी से भलाई का इरादा करता है उसकी ज़ात में एक खसलत पैदा कर देता है और उसके सबब उसे जन्नत में भी दाखिल फरमा देता है। यानी अच्छी आदतें नसीब वालों को मिलती हैं। टोटल कितनी हैं? 360 अच्छी आदतें हैं, अच्छी खसलतें हैं और अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसको एक अता फरमाता है और उसके सबब जन्नत में भी दाखिल कर देता है। अब कितना अमेजिंग क्वेश्चन किया सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक से कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे अंदर भी कोई खसलत मौजूद है? आपने फरमाया किसी को एक भी मिल जाए तो वो जन्नत में चला जाएगा। या रसूल अल्लाह, क्या मेरे अंदर भी कोई खसलत मौजूद है? अब पहले गौर कीजिए सिद्दीक़ अकबर हैं कौन? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बराह रास्त जिन्हें सोहबत मिली, प्यारे आका की तरबियत मिली। सिद्दीक़ अकबर और प्यारे आका का साथ पता है कितना पुराना है? नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया था 40 साल की उम्र में और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला से दोस्ती हुई जब नबी पाक की उम्र मुबारक 20 साल थी और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला की उम्र 18 साल थी। इतनी यंग एज में कुर्ब मिला नबी पाक का। 20 साल तो वैसे ही चलता रहा मामला, दोस्ती का मामला रहा, ताल्लुकात रहे, फिर ऐलान नबूवत किया तो कैसी तरबियत थी, कितना प्यार था कि सबसे पहले ईमान लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला है। तो सवाल क्या कर रहे हैं, हुजूर कोई एक खसलत मेरे अंदर भी है? पता क्या जवाब दिया नबी पाक ने? प्यारे आका फरमाते हैं, ए अबू बकर, तुम्हारे अंदर सारी खसलतें मौजूद हैं। वो 360 खसलतें जिनमें से एक किसी को मिल जाए तो वो जन्नत में चला जाए। आका फरमाते हैं, ए अबू बकर, वो सारी खसलतें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो अब बताइए कैसी कैसी अमेजिंग पर्सनैलिटी है कि जिनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसी क्या आदतें हैं जनाब? हम कुछ तो एक तो अपना लें, कोई एक तो फॉलो कर लें कि हमारा भी काम हो जाए। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला की एक आदत, अब मैं अब कुछ आदतें बयान कर देता हूं ताकि मैंने कहा ना कि एक फैमिली इज्तिमा है तो कोई हैबिट्स, अल्लाह करे कोई एक भी मेरा भाई, कोई एक मेरी बहन या मुझे मदनी चैनल ये जो सोशल मीडिया पे लाइव देख रहे कोई एक ही पिक कर ले कि यार चलो आज से ये वाली आदत तो मैं पकड़ लेता हूं ताकि चले मेरा काम हो जाए। इनको एक बड़ा शौक पता क्या था सिद्दीक़ अकबर को? नेकी कमाने का। जिधर से भी नेकी मिल जाए है? वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को पैसा कमाने का शौक होता है, मौका मिले हर कारोबार में टांग अड़ा रहे होते हैं। हालांकि फैमिली बिजनेस कोई और है, पूछो तो 4 और भी कारोबार कर रहे हैं। क्यों यार, उधर चांस मिला उधर चले गए, दुबई का चांस मिला उधर चले गए, फला चांस मिला उधर, सारे काम करने हैं। जायज तरीके से कर रहे तो ठीक है, मगर क्या यही मामला नेकियों में है? क्या इधर मौका मिला तो ये भी नेकी कर लूँ, ये मिला तो ये भी नेकी कर लूँ, अच्छा मस्जिद बन रही है चलो इसमें भी थोड़ा हिस्सा, अच्छा जनाब कोई गरीबों की मदद हो रही है इधर भी थोड़ा हिस्सा, अच्छा फला काम हो रहा है। ये शौक क्यों नहीं है हमारे अंदर? सिद्दीक़ अकबर कतई जन्नती हैं, याद रखिएगा। नबी पाक की ज़बान से जन्नत की बशारत सुन चुके हैं। मगर एक बार नबी पाक का दरबार लगा हुआ है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, आज कौन है जिसने रोज़ा रखा है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ उठाते हैं, हुजूर मैंने रोज़ा रखा है। फरमाया आज कौन है जिसने गरीब की मदद की है, सदका किया है? कहते हुजूर आज मैंने सदका भी किया है। आका ने फरमाया कौन है जिसने आज मरीज की इयादत की है? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर आज मैंने मरीज की भी इयादत की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम नेकियां गिनवाते गए और सिद्दीक़ अकबर हर बार खड़े होकर कहते हुजूर मैंने ये नेकी की है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, इतनी नेकियां क्यों करनी थी? भाई जन्नत की बशारत मिल गई थी मगर हर नेकी करनी है।
اور یہ آپ کو وصف تقریباً تمام صحابہ اور اولیاء میں ملے گا. رات رات پر عبادتیں ہیں, تلاوتیں ہیں, قرآن ہے, سجدے ہیں, یہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی دل نہیں بھرتا ہے. ہم گناہ گار ہیں مگر پھر بھی نیکیوں کی طرف ذہن نہیں بنتا ہے. حضرت عثمان غنی کے تو کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے نا, کہ نبی پاک سے جنت خرید لی, مگر ایک بار مل گئی تو ٹھیک ہے نا, مگر whenever he got any chance to do any good deed, کوئی نیکی ملتی تھی حضرت عثمان غنی نہیں چھوڑتے تھے. جس کو کہتے ہیں بیپاری, کاروباری, اللہ اکبر, یہ جنت کے خریدار تھے. کیسا کاروبار کرتے تھے, آپ نے کئی بار سنا وہ واقعہ کہ نبی پاک نے جب غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا, حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, کئی اونٹوں کا اعلان کیا, نبی پاک نے جنت کی بشارت دی. مگر ایک بار پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کنواں چاہیے, میٹھے پانی کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں والے کے پاس گئے, فرمائے کنواں مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے جنت کا کنواں لے لو. مگر وہ شخص کہتا حضور یہی میرے لیے, بال بچوں کے لیے یہی روزی روٹی ہے. اس نے وہ آفر قبول نہیں کی. مگر جب یہ پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو, ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے, فلاں اسکیم بڑی اچھی ہے, فلاں سوسائٹی بڑی اچھی ہے, تھوڑے دنوں کے لیے فارم ملیں گے, پہلے سے ہی بندہ کوشش کر لگ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ نبی پاک نے اس بندے سے کنواں خرید کر جنت کے کنویں کی بشارت دی ہے. اس کے پاس پہنچ گئے, کہ کنواں بیچو گے؟ کہتے ہیں نہیں, میری تو روزی روٹی ہے. آپ نے فرمایا چلو آدھا ہی بیچ دو. دیکھو کاروباری ذہن بھی کیسا تھا. فرمایا ایسا کرو ہاف بیچ دو. ہاف کنواں کیسے بکے گا؟ کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا, ایک دن میں پانی نکالوں گا ایک دن تم پانی نکال لینا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے, میں ایک دن پانی میں بیچ لوں گا, ایک دن آپ کر لیجئے گا. اس نے مثال کے طور پہ ایک سرٹن اماؤنٹ پہ ڈیل ہو گئی, آدھا کنواں خریدا. اب حضرت عثمان غنی تھے تو بیپاری, کمال کے بزنس مین تھے, جنت خریدنی تھی. انہوں نے کیا کیا, جو اپنا دن تھا نا اس کو فری کر دیا, کہ تمام مدینے والوں کے لیے پانی فری ہے, مسلمان آئیں غیر مسلم آئیں, جانور پانی پیئیں, ایوری بڈی, سب کو فری. اب مجھے بتاؤ ایک دن پانی فری ملے گا, دوسرے دن خریدے گا کون؟ دوسرے دن وہ بندہ انتظار کرتا مجھ سے کوئی پانی خریدنے آئے, کوئی خریدنے نہ آتا. حضرت عثمان غنی والے دن سارے پانی بھر کے لے جاتے. تھوڑے دنوں بعد کہتا ہے حضرت وہ باقی آدھا بھی آپ ہی خرید لیں, اب تو میرے سے اس سے پانی نہیں لیتا. آپ نے بقیہ کی بھی پیمنٹ کی, پورا کنواں ہو گیا. نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے, کہتے حضور وہ جو آپ نے آفر اس کو دی تھی میرے لیے بھی ہے, میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے. آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے. سبحان اللہ, حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر لی. تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا وصف, عثمان غنی کا وصف, کہ جب چانس ملے کہ یار ادھر نیکی کا موقع ہے, جنت کا موقع ہے, بڑا ثواب ہے, اللہ کرے یہ وصف ہمیں حاصل ہو جائے. جس طرح دنیا کے لیے ہم سوچتے ہیں, اگر ہم نیکیوں کے لیے سوچنے لگ جائیں. میں ایک چلے آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, ایک نیکی ایسی ہے جو آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں. ہر جمعے کو, آپ کو پتا ہے جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اب ہمارے یہاں کوئی اسٹور پہ سیل لگ جائے, بائی 1 get 1 فری, لائنیں لگ جاتی ہیں. او بھائی گرمیوں میں لوگ جیکٹ خرید کے آ رہے ہیں, بھائی گرمی میں جیکٹ بھائی آدھی پرائز میں مل رہا تھا, سردیوں میں کام آ جائے گا نا, اس لیے خرید لیا. گرمیوں میں سردیوں کا سامان, سردیوں میں گرمیوں کا خرید کے لے آتے, کیوں؟ سستا مل رہا ہے. اتنا دماغ چلتا ہے. ارے بھائی ہر جمعے کو ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں مل رہی ہیں. بتاؤ نا عقل مند کیا کرے گا؟ اس دن صدقہ زیادہ کرے گا, تلاوت زیادہ کرے گا, نفل زیادہ پڑھے گا, عبادت زیادہ کرے گا, کہ ایک نیکی کی 70 نیکیاں ہیں. مگر who cares, کس کو فکر ہے؟ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور مبارک عادت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے, کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسا کہتے ہیں وصف عطا فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں, آپ سے کسی نے سوال کیا, شراب تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد حرام ہوئی نا, اس سے پہلے لوگ پیتے تھے شراب, ان کے لیے حرام نہیں تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب پی تھی؟ اس وقت تو کئی لوگ شراب پیتے تھے. صدیق اکبر فرماتے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں نہیں پیتے تھے؟ فرمایا میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے شراب نہیں پیا کرتا تھا, کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بات نبی پاک کو پتا چلی کہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. کیا عظیم ہستی ہے میرے آقا فرماتے ابو بکر نے سچ فرمایا ہے. عادت کیا پتا چلی؟ میں نے کہا نا ہم وہ خصلتیں ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی وہ عادتیں, شراب کے قریب نہیں گئے, حرام کے قریب نہیں گئے. تو ہمیں بھی ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پاکیزہ چیزوں کی طرف جانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب تیسری بات,
آپ کے اندر ایک اور کمال کا وصف تھا، امیر المومنین بن گئے نبی پاک کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد. ہی واز دا لیڈر آف دا مومنین. اب سارا کنٹرول آپ کے پاس تھا. یعنی آج کے دور میں سب سے کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، سڈنلی اتنا بڑا عہدہ مل گیا. تو آپ کے پڑوس میں نا کچھ بچیاں رہتی تھیں، تو محلے کی بچیاں آپ کے پاس خلیفہ بننے سے پہلے آتی تھیں اور کہتی تھی حضرت بکریوں کا دودھ نکال دیں. تو آپ انہیں بکریوں کا دودھ نکال کے بچیوں کی دل جوئی کرتے تھے، ہو جاتا تھا. تو اب محلے کی بچی آئی، کہتی حضور اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ بڑی شخصیت ہو گئے ہیں، تو اب تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نہیں دوئیں گے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دو کر دوں گا. اللہ کی قسم تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے. اور ایسا ہی ہوا، خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو کر انہیں دیا کرتے تھے. بلکہ لوگوں کا خیال ایسا تھا، انکساری ایسی تھی، اور ہمارے صحابہ میں کمپٹیشن کیسا تھا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک نابینا خاتون کے گھر پر جا کر، نابینا تھی، انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ کون گھر میں آتا ہے، اور جا کر اس کا کام کاج کر دیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے. ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو پانی بھی بھرا ہوا ہے، گھر بھی صاف ہے، ایوری تھنگ از سارٹڈ آؤٹ. آپ حیران ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آ کر یہ نیکی کما گیا. دوسرے دن آئے، پھر گھر کے سارے کام ہو گئے. نابینا خاتون سے پوچھا کون کر گیا؟ کوئی آتا ہے آ کے کر جاتا ہے. بیٹا میں تو سمجھی تم ہی آئے ہوگے. اللہ اکبر. ایک دن چھپ کر دیکھا. حضرت عمر کہتے دیکھوں تو صحیح مجھ سے پہلے کون ہے جو آ کر اس نابینا خاتون کے گھر کے کام کر جاتا ہے. جب چھپ کر دیکھا تو پتا چلا رات کا وقت ہوا. خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا خاتون کے گھر میں آئے، گھر کو صاف کرنا شروع کیا، برتن بھرنا شروع کیے، گھر کے کام کیے، اور بالخصوص وہاں سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضرت ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ عادتیں سیکھنی ہے نا. انکساری، عاجزی. اللہ عزت دینا، مرتبہ بڑا ہو جائے، مشہور ہو جائیں، مال مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پیر زمین پہ رکھنے ہیں، اوقات یاد رکھنی ہے. اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے. آج ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے اتنے مالدار نہیں تھے، اللہ نے نوازا، بڑے مالدار ہو گئے. چلے اللہ نے نوازا ہے نا. مگر ہم نے درختوں کو تو یہی دیکھا ہے کہ جتنا پھل لگتا جاتا ہے درخت جھکتا جاتا ہے. مگر یہاں جس کو مال مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، بعض اوقات اس کا تو سٹائل ہی بدل جاتا ہے. بلکہ ایسا سٹائل بدلتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے، کیسے بتاؤں میرا کزن رکشہ چلاتا ہے، میں کیسے بتاؤں میرا فلاں رشتہ دار اتنا غریب ہے، کیونکہ میرا تو معاشرے میں ایک نام ہو گیا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. وہ خصلتیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں ان میں سے خصلت یہ ہے کہ بندہ عاجزی رکھے، انکساری کرے، بلکہ غریبوں کی مدد کرے. اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اعلان بھی تو کر سکتے تھے نا کہ میں امیر المومنین ہو کے تیرے گھر کے کام کر رہا ہوں. آج لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد بھی کی اور اس پر احسان بھی جتایا. یاد ہے نا تجھے نوکری لگائی تھی، بھول تو نہیں گیا، چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس، تیرے کو قرضہ میں نے دیا تھا، تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی، وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر میں نے بنایا تھا. استغفر اللہ. کبھی بھی کسی کی مدد کر کے اسے احسان مت جتانا. ہاں یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. اول تو آج مدد نہیں کرتے، اور مدد کرتے ہیں تو جتاتے ہیں. سچ بتاؤ میری اوقات ہے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ نے دیا ہے تو میں مدد کر رہا ہوں. خدا کی قسم جو مجھ سے اور آپ سے مانگنے آتا ہے نا، میرا ملازم، آپ کا ملازم، کوئی پڑوسی، کوئی غریب ہے، میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا. کبھی سوچئے میں بھی کسی کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ بھائی میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری ماں بیمار ہے اور میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں. کبھی اللہ نے دل دکھائے نہیں ہمیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر میں کسی نیکی کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرتا تو میں ساتھ سجدہ بھی کرتا کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. مگر ادھر لوگ اتراتے ہیں، ادھر لوگ جتاتے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار جتاتے ہیں. اس غریب کو بار بار شرمندہ کرتے ہیں، کئی کئی سالوں بعد یاد دلاتے ہیں. نہ کریں ایسا. اگر آج جنتی خصلتیں سیکھنی ہے نا
تو اس میں سے ایک خصلت یہ ہے، بلکہ میں تو اس واقعے کو ایک اور پہلو سے دیکھ رہا تھا کہ اس بڑھیا کو پتہ ہی نہیں ہے کون مدد کر رہا ہے. آئے ہائے، اس کا مزہ اور ہے کہ جس کی ہیلپ کی نا اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری ہیلپ کی کس نے ہے. کبھی کبھی ایسے بھی نیکیاں کیا کرو نا. آخری بات کر لیتا ہوں، ایک سوال ہے اور چپتا ہوا سوال ہے، ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے ویسے، کہ میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. ذرا چیک کیجئے گا. کچھ نیکیاں تو ایسی ہو نا کہ فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. اخلاص، پتہ اخلاص کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ڈیفینیشن آف اخلاص، بندہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسا اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. اب بتائیں ہم میں سے کون کون ہے جو اپنے گناہ چاہتا ہے سب کو پتا چلے؟ حالانکہ کتنے گناہ ہیں ہمارے، کتنی خطائیں ہیں اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. نیکیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے. کچھ نیکیاں تو ہوں زندگی میں. سوال کیجیے اپنے آپ سے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. کیا راتوں میں اٹھ کر اکیلے نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، لوگوں سے چھپ کر صدقہ کرنا، کوئی عبادت؟ اب تو حال یہ ہے، پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، آج تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ سجدہ کرتے ہوئے بھی ہر سجدے کی ویڈیو ڈال دیں، کعبے پہ جا کر طواف کتنے کیے، صحیح کتنی کی، ہر جگہ کی پکچر، ہر جگہ کی ویڈیو. ایک صدقہ کرنا ہے تو اس غریب کے ساتھ بھی پکچر. نہ کریں ایسا، پلیز نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں. یہ ریاکاری جو ہے نا، دکھلاوا، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. یہ بڑی باریک چال ہے شیطان کی کہ نیکی کر لینا بندہ، اب اس کو تکلیف ہوتی ہے، بتاؤں تو صحیح میں نے کیا نیکی کی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اخلاص مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے. اچھا، اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ اب اگر کوئی نیکی کی ویڈیو ڈال رہا ہے، تصویر ڈال رہا ہے، تو آپ بدگمانی مت کرنا. ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جب بھی اس طرح کا بیان کرو، شیطان ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوتا ہے، یار یہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بندہ جو ہے نا وہ ہر چیز کی تصویر لگاتا ہے، بڑا ریاکار ہے، بڑا دکھلاوا کر رہا ہے. نہیں، میرے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ میں کسی کے دل کے حال جانوں. کیا پتا اس کی نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات. اپنے دل کو چیک کرنا ہے. یار میں کیوں چاہتا ہوں میری نیکی لوگوں کو پتا پڑ جائے؟ میں کیوں چاہتا ہوں لوگوں کو پتا چلے میں نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کون سی مسجد میں چندہ دیا اور کس غریب کی شادی کروائی؟ کیوں چاہتا ہوں؟ اپنے دل سے پوچھنا ہے، کسی کے دل کو چیک نہیں کرنا. اور اگر دل کے کسی کونے میں یہ تمنا ہے نا، یار ذرا پتا تو چلے نا میں کتنا نیک ہوں، تو بس ادھر ہی سنبھل جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ مجھے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک عادتوں میں سے کچھ عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے. اللہ کریم آج ہونے والی شادی کو بھی خانہ آبادی فرمائے، ان کے اگلے شادی کے معاملات بھی سنت کے مطابق رہیں. ایک نیت میں ان سے اور آپ سب سے، بہت مختصر، اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ایک نیت کروانا چاہتا ہوں، بلکہ ایک پہلے سوال کروں گا پھر نیت کرواؤں گا. مجھے بتائیے، آپ سب سے سوال ہے، یہ کیسی خوشی ہے کہ جس میں تو راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، اور جو خوشی دینے والا مالک ہے وہ ناراض ہو جائے؟ بتاؤ وہ خوشی بنتی ہے کہ جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض ہو جائے، باقی سارے راضی؟ تو واپس بھی لے سکتا ہے نا، خوشی مالک ہے، خالق ہے. ناراض ہو گیا تو سب کچھ تباہ بھی ہو سکتا ہے. آج ایک نیت کر لو، جتنے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، یہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کیا کرو. ایک نیت کر لو کہ آئندہ زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا نا، whenever I will celebrate anything in my life، جب بھی زندگی میں کوئی خوشی مناؤں گا نا تو خوشی ایسے بناؤں گا کہ میں بھی راضی، گھر والے بھی راضی، اور خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی. دیکھیں یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے نا، شادی ہو رہی ہے، نعت خوانی بھی ہو رہی ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی شادی کے معاملات میں گڑبڑ نہ کیا کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. چند لوگ راضی ہو جائیں گے کہ یار بڑا کمال کا فنکشن کیا، بڑے زبردست ڈھول تماشے کیے، بڑی آتش بازی کی، او بھائی بڑا یادگار فنکشن ہوا، کتنے دن یاد رکھیں گے؟ مگر وہ سارے گناہ، وہ ساری رب کی ناراضگیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی،
اور کہیں اگلی لائف مشکل نہ ہو جائے. اپنی زندگی کا میرے بچوں نوجوانوں خاص طور پہ جن کی شادیاں ہونی ہیں آپ یہ فارمولہ بنا لو, اب ساری زندگی خوش رہو گے انشاءاللہ کہ جب بھی خوشی بناؤں گا خوشی ایسے بناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, میرا مالک بھی راضی. پھر دیکھیں خوشی کو اللہ کیسی برکتیں ڈال دیتا ہے. اللہ آپ کو مجھے زوال نعمت سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.